के बुक लेकर आ गए हैं। बाकी लोग जी के बुक क्यों नहीं ले गए? मैंने दी तो आप बाहर से ले लो ना यार, कोई दोबारा करना चाहिए। अच्छा, तो जो लोग जीके बुक ले आए हैं, जो जीके बुक अपनी बाहर निकाल रहे हैं, नहीं है तो वो फिलहाल अपनी कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आपको जीके बुक अगली क्लास में लाजमी लेनी होगी। आप इसे ले लें या आप बाहर ले लें, मगर आपको जीके बुक लेनी होगी। अच्छा, और परसों हमने ये डिस्कस किया था कि जीके बुक का जो फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है कि उसमें हमें अपने कमिटमेंट्स लिखने होते हैं। जब भी जो कमिटमेंट करेंगे तो आप लिखेंगे, लेकिन कमिटमेंट के अलावा और बहुत सारी तरह की इन्फॉर्मेशन चीज मुझे आपको नोट करने की जरूरत है। तो आप इस वक्त एक एक्सरसाइज छोटी सी करें। हम सब की जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, और वो काम आपके डिफरेंट रोल के मुताबिक होते हैं। आप स्टूडेंट के रोल के मुताबिक भी कुछ यूज हो सकते हैं, आपके जो ना वो सन या डॉटर के रोल के मुताबिक यूज हो सकते हैं, आपके रीडिंग के यूज हो सकते हैं, आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके यूज हो सकते हैं। तो इस वक्त जितने भी टू-डूज आपको याद हैं या आपके पास कहीं और लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में लिखे हुए हैं, तो आप प्लीज एक काम कीजिए कि उन तमाम टू-डूज को इस जीके बुक में लिख दीजिए, चाहे 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, जो आपको याद आ रहे हैं वो आप लिख दीजिए। चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो आपके स्टूडेंट लाइफ से मुताबिक हो, चाहे वो आपकी जो है वो किसी और एक्टिविटी से मुताबिक हो, और उनका पीरियड कोई भी हो सकता है। हो सकता है कोई काम ऐसा हो जो आज करने का हो सकता है कुछ काम ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको अगले एक हफ्ते में करने हैं, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ काम ऐसे हो जो आपने प्लान किए हो कि नेक्स्ट 1 मंथ में मैं करूँगा, या हो सकता है कि ऐसी चीजें हों जो कि आपने अगले 1 साल में करनी हो, है ना, या आपके जहन में भी ऐसी चीजें जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बेशक वो 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, 4 साल के बाद, ऐसे कोई भी काम जो आपको याद आ रहे हैं या आपके जहन में सब है, तो प्लीज और जीके बुक नहीं है तो आप अपना राइटिंग पैड या कोई जो है ना वो और शीट इस्तेमाल कर सकते किसी के 40 से ज्यादा टू-डूज आए? आप क्या है 40 प्लस होगा माशाअल्लाह। और किसी के आपके भी 40 प्लस है? तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके 10 से कम है? यानी कितने सारे लोग फारिग हैं? ऐसा तो कि आप लोग का काम नहीं है करते, तो ये काम लगवाना पड़ेगा आपको। अच्छा, नहीं अक्सर लोग फारिग हैं, क्या ट्रेजेडी। अच्छा, ये पहला स्टेप है जीके बुक के इस्तेमाल का, जो मैंने आपको दिन बताया था कि जब भी वहां पर कोई काम करने का तो आप देखें हमारे अच्छा टू-डू जो होते हैं ना, ये किसी न किसी लेवल पे हमारी कमिटमेंट होती है किसी न किसी के साथ, या तो किसी और के साथ होगी या वो अपने साथ, या तो मैंने किसी और से कोई कमिट किया होगा मैं ये काम कर दूंगा, फलानी चीज दे दूंगा, फलानी चीज दे दूंगा, या हो सकता है कि मैंने अपने आप से कुछ सेल्फ कमिटमेंट की हुई है। कुछ टू-डू का ताल्लुक इन दोनों में से किसी जगह में जरूर होता है। ये पहला स्टेप है जीके बुक के अंदर। जीके बुक एक टूल है। अच्छा, आप मुझसे परसों ने सवाल किया था कि क्या जीके बुक की जगह
اگر میں جو ہے نا وہ اپنا آئی پوڈ یا آئی میچ یا کوئی اور الیکٹرانک گیجٹ استعمال کر لوں، آپ بالکل کر سکتے ہیں. جی کے بک تو ایک کانسیپٹ ہے، جی کے بک ایک کانسیپٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کے بک جو ہے نا لازمی کوئی مینول ہی ہونی چاہیے. بات کیا ہے کہ سب سے کریٹیکل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ آف دی ڈی ایم آر. اگر لکھنے کا ڈی ایم آر نہیں بنا ہوا ہے، اگر اپنی چیزوں کو نوٹ کرنے کا ڈی ایم آر نہیں بنا ہوا، اگر اپنے وعدوں کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ڈی ایم آر نہیں بنا ہوا، تو دنیا کا اچھے سے اچھا ٹول، ٹیکنالوجیکلی موسٹ ایڈوانس گیجٹ آپ کو پرسنل آرگنائزیشن میں ہیلپ نہیں کر سکتا. آپ آئی فون 4 استعمال کر لیں یا آئی فون 4S استعمال کر لیں، آئی فون 5 استعمال کر لیں، بٹ دیز آئی فونز کین ناٹ گارنٹی دی آرگنائزیشن، پرسنل آرگنائزیشن. تو پرسنل آرگنائزیشن کے لیے پہلی چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میرا اپنا ڈی ایم آر ہونا. میں جو آپ کو لکھنے کے اوپر فورس کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے فورس کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو لکھنے کی امپورٹنس کا اندازہ ہو جائے. اچھا، اگر آپ ریلیجس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بھی آپ کو نظر آئے گا قرآن کے اندر جو سب سے لمبی آیت ہے، لانگیسٹ آیا ان قرآن، وہ کون سی ہے؟ جی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282. اور یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے اس بات کا کہ جب تم کوئی فیوچر آبلیگیشن کرو، کوئی بھی فیوچر کا معاملہ کرو، کوئی کمٹمنٹ کرو تو لکھو. اور ہمارے کمٹمنٹ جو جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ فیوچر کے متعلق ہوتے ہیں. ہمارا فیوچر میں کرنے والا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جو کریٹر ہے وہ اس بات کو ڈیمانڈ کر رہا ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی اور چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل بیان نہیں کی. نماز کیسے پڑھنی ہے اس کی کوئی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ملتی. ہاں حدیث میں مل جائے گی، ہے نا، کہ نماز پڑھنا کیا ہے اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے، اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں صرف اتنا ہے کہ نماز پڑھا کرو. اچھا، اسی طرح سے جو ہے نا وہ اور معاملات آپ زندگی دیکھنے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے. لیکن یہ وہ واحد معاملہ ہے. کون سا معاملہ؟ کون سی چیز؟ نوٹ ڈاؤن کرنا، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کا پروسیس. گویا کہ کمٹمنٹس کو پورا کرنا اتنا فنڈامنٹل ہے کہ جیسے ہماری زندگی کے لیے سانس لینا فنڈامنٹل ہے. کیونکہ کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے اوپر کسی انڈیویجول، کسی گروپ، کسی کمیونٹی، کسی سوسائٹی، کسی نیشن کی پوری جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا وہ اس کے اوپر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے نا وہ پروسیس بیان کر دیا. یعنی کہ آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، جتنے آیت یاد نہیں ہے، جسٹ گیونگ یو اباؤٹ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی فیوچر کا کوئی بھی معاملہ کرے، فیوچر کا معاملہ ہوتا ہے فیوچر میں کوئی وعدہ کرے تو اس کو لکھ لیا کرے. اور اگر تم نہیں لکھ سکتے ہو تو کسی سے لکھوا لو. نہیں، اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا کسی کو تو کسی سے لکھوا لو. اور جو لکھنے والا ہے وہ اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بزنس پریکٹسز جتنی بھی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں بزنس پریکٹسز کیا ہوتی ہیں. اکاؤنٹنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹس کو یہ بات ٹرین کی جاتی ہے شروع سے کہ آپ نے لکھنا ہے. آپ کیش ایشو کریں گے، آپ لکھیں گے. کیونکہ اگر آپ نے نہیں لکھا اور آپ بھول گئے تو پیسوں کے معاملے میں گڑبڑ ہو جائے گی. اور پیسوں کے معاملے میں گڑبڑ ہونا بہت ہی سیریس جو ہے نا وہ آفینس، سیریس ایشو ہے. اسی لیے لکھنے کی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے. ایک پاکستان نیوی کے آفیسر ایک میرے پروگرام میں آئے تھے آپ سے 3 سال میں. انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ ایک ٹریننگ کے اوپر پاکستان نیوی کی طرف سے جرمنی گیا ہوا تھا. وہ سینئر آفیسر ہے. انہوں نے جب میں جرمنی گیا ٹریننگ کا تھا تو وہاں پہ ایک جرمن نیول آفیسر تھا جس کے ساتھ میں انٹریکٹ کیا کرتا تھا. ایک دفعہ اس نے مجھ سے، سینئر آفیسر تھا، میں لرنر تھا، تو ایک دفعہ اس نے مجھے کوئی انسٹرکشن دی. جب وہ مجھ سے انسٹرکشن دے رہا تھا تو میں نے اس کو کہہ رہا تھا یس سر آئی انڈرسٹینڈ، یس سر میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو اس نے 2-3 دفعہ تو میری بات کو اگنور کیا. چوتھی مرتبہ اس نے مجھ سے پوچھ لیا کیپٹن نذیر are you really understanding my points؟ میں نے کہا yes sir. اس نے کہا but you are not noting down. How are you understanding? How can you ensure that you will not forget؟ میں نے کہا but sir I will remember. میں نے کہا I'm sorry. کہتے ہیں اس نے وہیں پہ جو ہے نا وہ جو کمیونیکیشن تھی میری تھی وہیں پہ بریک ڈاؤن کر دی اس نے.
اس نے کہا سوری میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا. آپ اگر لکھ نہیں رہے تو آپ تو یو آر پوٹنگ دی ہول پروجیکٹ آن دی اسٹیک. اگر آپ اس میں سے ایک اسٹیپ بھول گئے تو کیا آپ مجھے دوبارہ کال کریں گے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سر وہ آپ نے کیا کہا تھا, سر وہ مجھے بتا دیں بیچ میں کیا تھا. تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کروں ساری چیز. آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو لکھنا چاہیے کہ آئی ایم سرٹن ادر پروجیکٹ ٹو ورک آن. اور وہ جب میرے کورس میں بیٹھے تھے کہنے لگے کہ آپ کی جو جی کے بک سے مجھے وہ کیپٹن یاد آ گیا, جو انہوں نے کہا کہ بہت پرانی بات ہے, مطلب 12-15 سال پرانی بات ہے, مجھے وہ یاد آ گیا کہ اس نے مجھے اس وقت اتنا بزنس کیا تھا. اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جرمنس ہیں, یہ جاپنیز ہیں, یہ کیوں جو ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. اگر آپ پاکستان سے کمپیئر کریں جرمنی کا کوئی حساب کتاب نہیں. جرمنی جیسے 4 ملک پاکستان کے اندر فٹ ہو جائیں گے, جاپان جیسے 6 ملک آ جائیں گے پاکستان کے اندر. چھوٹے چھوٹے ملک اتنی کم آبادی ہے, لیکن یہ کیوں اکنامکلی اتنے آگے نکل گئے, کیوں ڈیولپ ہو گئے. کہنے لگے مجھے سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں نے وہ پرنسپل اپنی زندگی میں اپلائی کیے ہیں جو پرنسپل ہمیں اپلائی کرنے چاہیے. یہ اپنے کمٹمنٹس کو بہت سیریس لیتے ہیں. وہ لکھے گا وہ یا تو پین سے لکھے گا, پینسل سے لکھے گا, یا وہ الیکٹرانکلی وہ نوٹ کرے گا. وہ بغیر نوٹ کرے جو نا آپ کی بات کو نہیں چلا جائے گا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میری ریپوٹیشن, میری قوم کی ریپوٹیشن, میرے کمپنی کی ریپوٹیشن, ہر چیز جو ہے نا وہ میرے وعدے کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹیک پہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ بھائی آپ لکھو, آپ لکھو, آپ لکھو, آپ لکھو. اور جب ہم کارپوریٹ لائف میں جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے کارپوریٹ لائف میں کیا ہوتا ہے, یعنی کہ میجورٹی آف دی پیپل آر مس مینیج جسٹ بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو دی پرائمری ڈی ایم آف رائٹنگ. آج کی کمپنیز کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, وہاں پر جو آتے ہیں کمپنیز سے, بہت چیلنج کیا ہے, لوگوں کے پاس کمپیٹنس اپنے کام کی ہے لیکن لوگ مس مینیج ہیں, کمٹمنٹس کو آنر نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپیٹنس ہونا ان کے کام نہیں آتا. ٹیکنیکل کمپیٹنس اپنی جگہ پر ہے, آپ بہت اچھے اکنامسٹ ہیں, آپ بہت اچھے انجینئر ہیں, بہت اچھے مارکیٹر ہیں, دیٹس ون پوائنٹ. مگر آپ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے میں کتنے اچھے ہیں. اگر آپ کمٹمنٹ پورا کرنے میں اچھے نہیں ہیں تو آپ بہت جلد جو ہے نا وہ آؤٹ ہونے والے ہیں, آپ ٹیم بورڈ رہیں گے. اس لیے میں یہ بات ایمفسائز کر رہا ہوں کہ آپ پلیز لکھنے کا ڈی ایم آر اپنا بنائیں. اور یہ ڈی ایم آر اگر آپ نے ابھی بنا دیا, جبکہ میں نے شاید پرسوں بھی کہا تھا کہ اس وقت آپ کی ذمہ داریاں بہت کم ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں. جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو آپ کی ذمہ داریاں جو ہے 20 ٹائمس ملٹیپلائی کر دیجیے گا. 20 ٹائمس جتنی ابھی ذمہ داریاں اس کو ملٹیپلائی کر 20 کر دیجیے گا. یا شاید ان فیو کیسز جو بھی بائی 40. یہ تو آپ کو جو ہے نا شاید میرا جملہ یاد آئے گا وین یو ول بی انشاءاللہ ان یور پریکٹیکل لائف, کہ اتنے ساری ذمہ داریاں, اتنے سارے رولز, اس کے اتنے سارے ٹو ڈوز, پتا رہے گا مائی گاڈ اگر آپ کو سسٹم نہ ہو تو آپ مینیج ہی نہیں کر سکتے, آپ فیل ہو جائیں گے. اور آج ہماری کریڈیبلٹی جنرلی دنیا میں یہی ہے, یعنی کہ اگر وعدہ توڑنے میں آپ کسی کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کس کو دیکھیں گے؟ ہاں, اور بڑا بڑی ہاں میں کر لوں گا, ہاں میں ہو جائے گا, تو وہ ہوتا نہیں ہے کام. پہنچ کیا میں 2006 میں ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ سے اکثر لوگ نے شاید سنا ہو, فرام انڈیا. میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات ہوئی 2006 میں, میری اور سر سلیمان کی ان سے ایک میٹنگ کی دبئی میں. میں نے کیا دیکھا, آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی. پہلی چیز میں نے دیکھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ٹائم ہمیں دیا تھا ملنے کے لیے, اٹھا کچھ ٹائم ہم سے ملے. دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ جب ان سے ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اور ہم ان کو اپنے کورسز کے بارے میں انٹروڈکشن دے رہے تھے, وہ ٹیکنگ میں ہوتی اسمال نوٹ بک, ٹیکنگ میں بیک گراؤنڈ, کمپنی ورک فارم, آپ کیا پڑھاتے ہیں, اس کا کنٹینٹ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا آخر میں مجھ سے کمٹ کیا کہ میں آپ کے کورس میں جو ہے نا اپنے لوگوں کو بھیجوں گا. پیس ٹی وی اس زمانے میں لانچ ہو گیا تھا, پیس ٹی وی کی ٹیم کو بھیجوں گا, اور میں آئی آر ایف جو ان کا ادارہ ہے انڈیا میں, اس کے لوگوں کو کورس میں بھیجوں گا. اور انہوں نے نوٹ کیا اپنے پاس, اور انہوں نے کمٹ, جیسے انہوں نے کمٹمنٹ کی نا, انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ہم کو دکھا ہے. اور اس کے بعد ان کے جو وہ ہیں اسپوکس پرسن, کمیونیکیشن مین ہے, اس کو انہوں نے ای میل کی
اپنے وعدے کے مطابق مجھے اس میں انہوں نے CC کیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آئی ایم کنیکٹڈ ود ڈاکٹر ذاکر نائک. میں ان کو ای میل کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بردر آئی ول ریپلائی یو. ایک دفعہ ان کو ای میل کیا، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ٹریولنگ، آئی ول ریپلائی یو ان 30 days. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم بفور 30 days. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس ای میل کا کیا مطلب ہے؟ اس ای میل کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 1 مہینے تک پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، ڈونٹ سینڈ می اینی ریمائنڈر. آئی ول ریپلائی یو مائی سیلف ان 30 days. اور ہوا کیا بتائیں؟ On the 31st day, I got his email inbox. On the 31st day. پھر ان کی جو پیس ٹی وی کے ہیڈ ہیں، میں آپ کو انسپریشن کے لیے ایک کہانی سنا رہا ہوں. ان کے جو پیس ٹی وی کے ہیڈ ہیں، ان کا نام ہے یاسین بھائی ہم کہتے ہیں. دی ہیڈ آف پروڈکشن، پورے جو آن ایئر جانا ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. مجھے یاسین نے بتایا، کہنے کہ یمین صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیا کوالٹی ہے؟ میں نے کیا؟ کہنے کہ یو نو ہی ہیز اے میموری. ان کی ایک کوالٹی میموری ہے. میموری کا مطلب کیا ہے؟ when he reads a book, the book prints on his mind. And this is not specific to Quran or Bible or Mahabharata. It is not only for that. اگر وہ آپ کا یہ کورس پیک پڑھیں گے نا شروع سے لے کے آخر تک یہ دفعہ، تو پورا کورس پرنٹ ہو جائے گا. And then he knows. اگر ان سے پریفر کریں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے The Art of Guarding Commitment GK book and we will do chapter number 7 page number 50 module B. Just like this. The first sentence on this chapter is the palest ink is the palest ink is better than the sharpest memory. And he remembers. کہ پہلی لائن یہ تھی، چوتھی لائن یہ تھی، تیسرا پیراگراف یہ تھا. جی اب بھائی یہ جو کوالٹی ہے یہ ہمارے پاس ہے. کیا آپ کوئی کتاب پڑھنے یاد ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جاتی ہے تو کتنا مزہ آتا ہے لمحے پڑھنے میں. تو کوئی ایشو نہیں تھا، پھر آپ آرام کر رہے ہوتے، کتاب کو ریڈی کرتے ہو تاکہ ایگزام دیتے آرام سے. لیکن یہ کوالٹی ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے جو کہ اویلیبل نہیں ہے. بٹ اسٹل یہ ایکسیپشن اس شخص کو اویلیبل ہے، اس کو کتابوں کی کتابیں یاد ہیں، ہزاروں کتابیں ان کو یاد ہیں. ہم تو ٹی وی پہ جب دیکھتے ہیں کبھی ان کو تو ہم تو ان کو صرف اسی ڈسٹرب ہے، انہوں نے قرآن کو ریفر کر دیا، بائبل کو ریفر کر دیا، یا جو نا وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے مہابھارت کو ریفر کر دیا، کسی اور کو ریفر کر دیا. مگر وہ جو کتاب یاد رہتی ہے. مگر اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک ڈز ناٹ ڈپینڈ آن ہز میموری. اس کے باوجود ہی نوٹس ڈاؤن ہز کمٹمنٹس، his to-dos. ان کو ایک سسٹم کا استعمال کرتے ہیں. تو میں نے یاسین سے پوچھا کہ یاسین ڈاکٹر صاحب کی میموری اتنی زبردست ہے تو وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ان کو ضرورت کیا ہے اتنا ایفرٹ کر کے لکھیں؟ یاسین نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میموری تو اللہ نے دی ہے نا یار. بھائی آج میموری ہے کل نہیں ہوئی تو دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں میموری ہوتی چلی جاتی ہے آتی ہے نا. اگر یہ میموری چلی گئی اور ساری چیزیں ہمیں میموری میں ہوں گی تو کام کیسے چلے گا؟ I would like to keep my projects, my work independent of my memory. Now look at the seriousness, look at the vision orientation. آپ پتہ لگے آپ کیوں مجھے سمجھ میں آیا کہ واؤ یہ آدمی جو ہے نا اتنا بھاگتا ہے دوڑتا ہے 24 آور اس بعد بھی ہوتے ہیں، بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے. کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ حکیم محمد سعید the same kind of personality, putting down things. اور جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی بھی یہ مثال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو نوٹ کرنے کا جیوا بنانا پڑے گا. اچھا یہ تو خیر میں نے آپ کو اس کی امپورٹنس بتا دی اور آپ نے کچھ چیزیں اپنی جی کے بک میں لکھی بھی ہیں. یہ پہلا اسٹیپ ہے. جی کے بک میں جب آپ کوئی چیز نوٹ کرتے ہیں تو رول یہ ہے کہ ہمیں اپنی ان نوٹ کی ہوئی چیزوں کو جی کے بک میں چھوڑنا نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ نے جی کے بک میں چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تو ہوگا کیا؟ تھوڑے عرصے میں آپ کی جی کے بک جو ہے نا پڑھنا شروع ہو جائے گی.
پیجز جو ہے نا وہ آپ چلے جائیں گے. اب آپ کو اگر کوئی انفارمیشن فیچ کرنی ہوگی تو مشکل ہوگی, اب ڈھونڈنی پڑے گی کہ میں نے یار فون نمبر کہاں لکھا تھا یا میں نے پرانی انفارمیشن کہاں لکھی تھی, اب ڈھونڈنی پڑے گی آپ کو, جو کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا, ٹائم ویسٹ ہوگا. اس لیے جی کے بک میں چیزیں چھوڑنی نہیں ہوتی. جی کے بک کا اگر چیپٹر پڑھا ہو تو اس میں نے لکھا بھی ہے کہ جی کے بک جو ہے اٹ از اے ٹول ٹو گیدر انفارمیشن. دیٹس اٹ. It is just an information capturing tool. It is just like a basket or a shopping bag جس میں ہم شاپنگ کر کے لے کے آتے ہیں, لیکن گھر آنے کے بعد اپنی چیزوں کو اس شاپنگ بیگ میں یا باسکٹ میں نہیں چھوڑتے, چھوڑ دیتے ہیں. اور گھر آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم نے جو بھی خریداری کی ہوتی ہے ان چیزوں کو اس کی پراپر جگہ پہ ہم موو کرتے ہیں, ہے نا. فار ایگزامپل اگر ہمارے شاپنگ کے اندر جو ہے نا وہ سپوز کریں شیمپوز ہوں, سوپس ہوں, تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہاں جائیں گے؟ ہاں. اگر اس میں کوکنگ آئل ہو تو کہاں جائے گا؟ اگر اس میں گوشت ہو تو کہاں جائے گا؟ فریزر میں. اگر اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دالیں ہوں, چاول ہو, آٹا ہو تو کہاں جائے گا؟ کچن میں. کپڑے ہوں, وارڈروب. تو آپ دیکھیں ہمارے پاس ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے. ہم اپنی چیزوں کو شاپنگ بیگ میں یا باسکٹ میں نہیں چھوڑتے. اس لیے نہیں چھوڑتے کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو پھر وہ چیز اس جگہ سے مل جائے جس جگہ وہ رکھی جاتی ہے. اگر آپ چیزوں کو اپنے اس شاپنگ بیگ میں چھوڑنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ سون یو ول فائنڈ اے بگ میس. بڑا میس ہوگا اور آپ کو جو ہے نا وہ پریشانی ہو رہی ہے کہ پہلے میں نے کون سی چیز کہا لکھی. جی کے بک باسکٹ کی طرح ہے. ہاں, اب رول کیا ہے سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر؟ ناؤ وی ہیو ٹو بی ڈسپلنڈ انف ٹو انویسٹ few minutes every day in organizing this information. یعنی کہ ہر دن 24 hours میں سے ایک چھوٹا سا ٹائم سلاٹ ہمیں ایلوکیٹ کرنا ہوگا اپنے اس پلاننگ کے لیے. پلاننگ ٹائم جسے ہم کہتے ہیں. For an average person it is 40-45 minutes in 24 hours. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں نہیں ہیں تو شاید آپ کو 40-45 منٹس نہ لگیں, تو جا کے 20-30 منٹس لگے اپنی چیزوں کو آرگنائز کرنے میں. لیکن آپ کو یہ 20-30-35 یا 40 منٹس جتنا بھی لگتے ہیں یہ آپ کو انویسٹ کرنے پڑیں گے. یہ انویسٹمنٹ آپ ہی اپنے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے, اپنی چیزوں کو اسٹری لائن کرنے کے لیے یہ آپ کرنا پڑے گا. ہاں, وہ کب کرنا پڑے گا وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو 24 آور میں سے کون سا ٹائم ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے اس ٹائم پہ کر لیں. یوزلی دی بیسٹ ٹائم فار پلاننگ از ارلی مارننگ. جب آپ صبح اٹھیں تو اس وقت جو ہے نا اپنا پلان آپ کر لیں, وہ سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے پلان کرنے کا, بیکاز یو آر فریش اینڈ یو کین بیٹر پلان ایٹ دیٹ ٹائم. تو پلاننگ میں کیا ہوگا؟ پلاننگ میں یہ ہوگا کہ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے کہ چیزیں ہماری جی کے بک میں آ جاتی ہیں تو اب یہ کنورٹ ہوں گے تو کوڈ بک میں چلے جائیں گے. اگر ایڈریسز ہیں, ٹیلی فون نمبر ہیں تو دیکھیں کوئی ایڈریس کو, یا آج کا ہمارے پاس کمپیوٹر ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں وہ چلے جائیں گے. یا اگر ہمارے پاس اپائنٹمنٹس ہم نے لکھی ہیں تو اپائنٹمنٹ ڈائری لوگوں کا ہو سکتا ہے, وہ ہیلتھ بیسکس ہیں, جوک ہے, لاگ کیا نام ہے کوڈ بکس ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس سب سے زیادہ چیزیں جی کے بک میں آ رہی ہوں گی وہ ہمارے ٹو ڈوز ہوں گے, وہ ہمارے کمٹمنٹس ہوں گے. آپ کی سب سے زیادہ وہ پکڑ لیجیے. وہ جو ہمارے کمٹمنٹس اور ٹو ڈوز ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ٹو ڈو لسٹ کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے جس میکینزم کے تھرو میں اپنی چیزوں کو مینج کر سکوں. ٹو ڈو لسٹ کا میکینزم ہے وہ میں آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں. اٹس اگین اے ویری سمپل سسٹم. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں اور اپلائی کر دیں تو میں آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہوں, میرا یہ دعویٰ ہے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کا زندگی میں کبھی کوئی کمٹمنٹ نہیں بریک ہوگا. Will be able to fulfill 100% of your commitments. Subject you are following the system properly. اگر آپ سسٹم کو فالو نہیں کر رہے ہیں, کبھی کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے ہیں, کئی بائی پاس کر رہے ہیں, اگر آپ سر سے کریں گے تو آئی کین گارنٹی کہ آپ کو کبھی پرومسز پورے نہیں ہوں گے. آپ کی کریڈیبلٹی ہمیشہ اسٹیج پہ رہے گی اور آپ کا ڈی ایم آر کرپٹ ہونا شروع ہو جائے گا. It's just a matter of following the system and you'll be able to fulfill 100% of the promise. There are people جو کہ اپنے 100% وعدوں کو پورا کرتے ہیں, ایسے لوگ ہیں.
جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں, اپنے وعدوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے. جیو کہہ رہی وعدوں کو ٹوٹنے نہیں دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کوئی وعدہ لکھا اور سپوز کریں کہ آپ وعدہ نہیں پورا کر پا رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر, اگر وہ لکھا ہوا ہے آپ کی ٹو ڈو لسٹ کے اندر تو فائدہ کیا ہوگا؟ یو کین آلویز ری نیگوشیٹ. آپ کال کر سکتے ہیں نا, مطلب زیادہ سے کل میرے پاس ایک کال آئی ابو دھابی سے ایک صاحب کی, انہوں نے کوئی بات دوپہر میں کہی تو میری اور ان کی کمٹمنٹ ہوئی. میں نے کہا کہ میں آپ سے رات میں بات کروں گا, مجھے بزی تھا, میں رات میں بات کرتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ رات کو میں 9 بجے تک فارغ نہیں ہوں. تو میں نے امیڈیٹلی ان کو ایس ایم ایس کر دیا کہ میں 9 بجے تک فارغ نہیں ہو پاؤں گا میٹنگ. تو کل میری جو ہے نا وہ کلاسز ہے, کل بھی میں بات نہیں کر پاؤں گا آپ سے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وی کین اسپیک مے بی ان 2 days ٹائم, کیونکہ وہ میٹر جو ہے Q1 نہیں تھا, Q2. کہ ہم 2 دن بعد بات کرو, میں کراچی چلا جاؤں گا, تو ان کا ایس ایم ایس آ گیا کہ ہاں دیٹس ناٹ اے پرابلم, تو وی کین اسپیک آن 2 days, وی کین سیٹ اپ اے ٹائم اینڈ وی کین اسپیک. تو کیا ہوا اس چھوٹے سے ایس ایم ایس سے؟ کیا ہوا چھوٹا سا میں نے ان کو ایس ایم ایس کیا, ان کو جواب سے ہوا کیا؟ کمٹمنٹ بریک نہیں ہوئی, کمٹمنٹ ری نیگوشیٹ ہو گئی. اور وہ جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو میرے انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی. اب وہ کوئی کام کرنا 9 بجے بیٹھے انتظار کرتے شاید کال آئے گی, بات کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اب وہ بھی فری, میں بھی فری, ہماری کمٹمنٹ بریک ہونے سے بچ گئی. ٹھیک ہے, اور سب کانشیسلی ایک میسج سامنے والے کو چلا جاتا ہے کہ یو نو دی پرسن ریسپانسبل فار ہز کمٹمنٹ. تو اب جب وہ مجھ سے بات کریں گے نیکسٹ ٹائم تو وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے. لیکن اگر کمٹمنٹ بریک ہو جائے گی تو سامنے والا بندہ اگلی دفعہ جب بات کرے گا تو وہ شیک ہی ہوگا, یار میں ان کے ساتھ کام کروں یا نہیں کروں, ان کو پروجیکٹ دوں کے لیے پتا نہیں کر پائیں گے. پہلے بھی انہوں نے 2 دفعہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی. میں آپ کو مثال دی نا, آپ کے اسٹوڈنٹ کی مثال آپ نے دی تھی. ون آف یور اسٹوڈنٹ یو نو فرام پریویس بیچ, آپ لوگ بیچ تھا, اس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, کیونکہ آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ وہ کی تھی نا انٹرنشپ, پتا ہے نا آپ کو. تو ان میں سے ایک آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں لمس کے پچھلے بیچ میں سے, تو وہ بھی انٹرنشپ کے لیے انہوں نے کہا کہ میں انٹرنشپ کرنا چاہتا ہوں, تو کر لیں. ایک پروجیکٹ کے اوپر وہ میرے ساتھ تھے, ان کو وہ میرے ساتھ آ کر سلیمان نے ان کو پیپر بھیج دیا, کنیکٹ کرا دیا. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس نے مجھ سے کمنٹ کیا اور کمنٹ کر کے غائب ہو گئی. یعنی کہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا کوئی نہ کہتے نا وہ فون آ رہا ہے, نہ وہ فون اٹھا رہا ہے, نہ وہ ای میل کا جواب دے رہا ہے. میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. میں نے اس کو ایک ریمائنڈر بھیجا ای میل پہ, دوسرا ریمائنڈر بھیجا, نو رسپانس. کیونکہ 5 یا 6 دن کے بعد اس لڑکے کا جو ہے نا وہ ای میل آیا کہ سر وہ سوری آئی واز بزی, میرے دادا بیمار ہو گئے تھے, تو میں بزی ہو گیا تھا, تو میں نہیں کہا. میں کہا دادا بیمار ہو گئے, دادا بیماری ہو گئی ہوگی, Q1 ہوگا, تو اوکے فورگیو ہے, میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نیکسٹ ویک مجھ سے مل لو. اور نیکسٹ ویک مجھ سے ملنے کے لیے آیا, اس بعد میں نے اس کو کچھ کام دے دیے. میں نے کہا یہ چیزیں کرو, 3-4 ریسرچز تھی, میں نے کہا 3 چیزیں کر کے 1 ہفتے میں مجھے رپورٹ کرو ای میل کے اوپر. تو 1 ہفتہ گزر گیا, ان کی کوئی ای میل نہیں ہے. تو میں نے اس کے ایس ایم ایس سے ریمائنڈر کیا, میں نے کہا آپ کی آج ڈیڈ لائن تھی, آپ نے جو ہے ای میل مجھے نہیں بھیجی ہے, وہ جواب نہیں آیا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن, 5 دن, 1 ہفتہ اور گزر گیا, نو رسپانس. ای میل بھی کر رہا ہوں, ایس ایم ایس بھی کر رہا ہوں, کالز بھی کر رہا ہوں, وہ کال پک اپ نہیں کر رہا ہے, ایسا میں جواب نہیں دے رہا, ای میل کا جواب نہیں دے رہا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس لڑکے کا کیا امیج بنا ہوگا ٹائم لینڈرز کے ہمارے آفیسر, اور ایوری بڈی نوز دیٹ ان ٹائم لینڈر دس از ہیپننگ. اس لڑکے کا کیا امیج بنا ہوگا میری نگاہ میں یا اور لوگوں کی نگاہ میں؟ کیا کریں؟ ہاں میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا اس کے اوپر, اینڈ آئی ول نیور ٹرسٹ دس مین ان مائی لائف. اور پھر کوئی 2 ہفتے بعد اس کی ای میل آئی, سر سوری سر میں بھول گیا تھا سر, وہ تو میں کہیں بزی ہو گیا تھا, اور میں میری فیملی میں تقریب آ گئی تھی, اور میں چلا گیا تھا, اور یہ ہو گیا تھا. بھائی آپ تو چلے گئے تھے, لیکن آپ کی وجہ سے پورا پروجیکٹ, میرا پورا پروجیکٹ 1 مہینہ ڈیلے ہو گیا. ڈو یو نو دس؟
مولانا سلیمان نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ یار لمس کے بچے جو ہے بڑے زبردست ہوتے ہیں, زبردست پروجیکٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے کہا سوری یار, میں نے کہا ڈس ایگری وتھ یو. لیکن میرا تو پہلا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ اتنا بیڈ ہے کہ جو لمس کا پورا جو وہ تھا نا امیج وہ ڈسٹارٹ ہو چکا ہے. اب کیا ہوا اس کا مطلب یہ نہیں سب لوگ ایسے ہوں گے, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ایک بچے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پوری کمیونٹی کے اوپر کچھ مارک لگا رہا ہے. یار اگر یہ بچہ ایسا ہے تو باقی بھی شاید ایسے ہوتے ہوں گے, یہ شاید اکثر ایسے ہوتے ہوں گے, سب نہیں تو اکثر ایسے ہوتے ہوں گے. نان سیریس, نو ویلیو فار دیئر کمٹمنٹ. میں نے زندگی میں فیصلہ کیا, اس کا نام لکھا, میں نے کہا یہ جو لڑکا ہے نا اس کا نام میں لکھا تھا, میں نے کہا میں زندگی میں اس کو کبھی ہیلپ نہیں کروں گا, کبھی زندگی میں آئے گا نا. بہت سارے لوگ آتے ہیں نا آپس کہ آپ جو ہے نا وہ کمپنیز میں آپ کے جو ہے نا وہ ہم کنسلٹنٹ بہت سارے آرگنائزیشن میں, تو آپ میں ریفر کرتے ہیں. یا میں نے فلانی کمپنی میں انٹرویو دیا ہے سر, وہ آپ اگر آپ ریکمینڈ کر دیں تو میری سلیکشن میں آسانی ہو جائے گی. آئی ول نیور ایور ریفر دس مین ان مائی لائف. میں کبھی ریفر نہیں کروں گا جاب کے لیے, کبھی ریفر نہیں کروں گا شادی کے لیے. معاف کر دیں پوری کلاس سے. اگر ایک دفعہ میں معاف کر دیا تھا, دوسری بات میں معاف کر دیں, پہلی انٹرویو اور جو ہے نا وہ تو ہوا یہ لاسٹ میں کلاس کے لیے میں یہاں پر آیا ہوا تھا لاسٹ میں. تو میں شام کو جا رہا تھا نکل کے یہاں سے ڈاکٹر جان کے آفس سے, تو وہی حضرت سامنے سے آ رہے تھے. اگر جیسے ہی ان کی نگاہیں میری نگاہوں سے ساتھ ہوئی, سمجھا, جیسی نگاہوں سے ملی تو کیا ہوا, ایک پرانا فسانہ چھڑ گیا. اور جو ہے نا وہ اس نے مجھے دیکھا نا تو وہ ایک دم سے جو ہے نا اس نے ٹرن لے لیا, یعنی کہ وہ ناٹ ایکچولی یو نو ناٹ ویئر ٹو فیس می نا, وہ چلا گیا. تو میں نے کہاں جا رہے ہو, ایسی بھی کیا بات ہے, آؤ تو ملو تو صحیح, سلام تو کر لو. تو پھر وہ رک گیا, پھر وہ آیا سر میں بہت شرمندہ ہوں سر, شرمندگی ہو رہی ہے سر, آپ سے میں فیس نہیں کرتا. تو ان سے نگاہیں, میں نے نہیں مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا تو ہو گیا, اور میں نے کہا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے میں نے کچھ زندگی کا ڈیسیزن لی نہیں سر. سر میں جو وہ کریں گے, میں نے کہا کہ نہیں سر میں آئندہ نہیں کروں گا. میں نے کہا نہیں میرے ساتھ کرو, جہاں کرو تو موقع تو اس میں شادی کریں. لیکن زندگی میں کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ کمٹمنٹس کر کے اور تم پوری نہیں کرو گے نا. میں یہ شرمندگی میں بھی ہو رہی نا, میں نے یہ شرمندگی تمہاری زندگی کا ایک حصہ بن جائے گی. تم ہر روز شرمندہ ہو رہے ہو گے, تو زندگی میں شرمندہ ہو رہے ہو. خیال رکھو ایک بات, ٹھیک ہے سر, اور وہ چلا گیا. کیونکہ جو ہے نا وہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ ایک آدمی جو کہ میچور ہے, مطلب یہ کہ میچورٹی ہے نا, آپ کوئی جو ہے نا بچے تھوڑی چھوٹے, لیکن وہ اب ہم اس کو ٹو ڈوز میں کیسے کنورٹ کریں گے. ہماری ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے نا, اس کا جو میکینزم ہے وہ 5 لسٹ کے اوپر اٹ ورکس آن 5 کیٹیگریز. پہلی جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ہماری ٹوڈے ٹو ڈو لسٹ. اب اس کو آپ یہ آپ کے چیپٹر نمبر 7 ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے, جسٹ لسن ٹو می اینڈ ریڈ چیپٹر. ٹوڈے ٹو ڈو لسٹ میں کون سے کام آئیں گے جو کہ آپ کو آج کرنے ہوتے ہیں. اس کے ایک اسٹیپ اوپر ہم جو ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں اسے کہتے ہیں کرنٹ ویک ٹو ڈو لسٹ. اس میں کون سے کام آئیں گے جو کہ اگلے ایک ہفتے میں یعنی کہ کرنٹ ویک میں ہم کرنا چاہتے ہیں. ایسے تمام کام جو کرنٹ ویک میں کرنا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس ہوگی کرنٹ منتھ کی لسٹ, کرنٹ ایئر کی لسٹ, اور ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ماسٹر ٹو ڈو لسٹ. ماسٹر والی میں کیا کون سے کام آئیں گے جو آپ نے زندگی میں کرنے ہیں, یعنی 1 سال کے بعد کبھی بھی آپ نے کرنے ہیں, 2 سال میں, 4 سال میں, 6 سال میں, لائف میں, وہ آپ لکھ لیں. وہاں پہ لکھ لیں, بھلے وہ کام چھوٹا سا ہو بڑا سا ہو, ضرور لکھ لیں. اور جب یہ 5 کیٹیگریز ہوں گی تو ان 5 کیٹیگریز کو ڈیولپ کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی جو آج کی ٹو ڈو لسٹ ہے وہ ڈیولپ کیسے ہوگی.
آئیے آج کی لسٹ کیسے بنے گی؟ اس میں جب ہم اپنی آج کی لسٹ بنائیں گے آپ تو آپ کی آج کی ٹو ڈو لسٹ میں 3 جگہوں سے چیزیں آ سکتی ہیں، 3 جگہوں سے ٹو ڈوز آ سکتے ہیں. پہلی جو سورس ہے وہ ہے ہماری کرنٹ ویک کی ٹو ڈو لسٹ. کیا مطلب؟ اگر آپ کی ایک کرنٹ ویک کی لسٹ بنی ہوئی ہو اور فرض کیجئے کہ آپ کی اس کرنٹ ویک والی لسٹ کے اندر فار ایگزامپل 20 کام لکھے ہوئے جو پورے ہفتے میں کرنے. اب ان میں سے نا کوئی ریڈنگ کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ریڈنگ والا کام ہو سکتا ہے، کچھ پروجیکٹ کا ریلیٹڈ کام ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے کسی اور رول سے لنک کام ہو، کوئی کال کرنی ہو کسی سے جو ہے نا کوئی نوٹ شیئر کرنی ہو، کوئی جو ہے لائبریری میں جا کے کتاب پڑھنی ہو. دیر کوئی مین ٹو ڈوز سپوز کریں 20 ہیں ویک کے اندر. اب آپ کیا دیکھتے ہیں جب آپ دن شروع کرتے ہیں تو آپ ٹو ڈوز بنائیں گے جی. اس وقت آپ اپنے اگر کرنٹ ویک کی لسٹ کو ریفر کریں گے تو اس میں 20 کام لسٹ میں نظر آئیں گے. آپ کو سارے 20 کام آج نہیں کرنے. آپ ان 20 کاموں میں سے پرائیورٹائز کریں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جو کہ میں آج کرنا چاہتا ہوں. آپ ان 20 کاموں کو کوئکلی اسکین کریں گے اور آپ دیکھیں گے ان میں سے کون سے کام ہیں جو مجھے آج کرنے کے. سپوز کریں کہ اس میں سے آپ نے کوئی ایسے 5 ٹو ڈوز مارک کر لیے جو کہ آج کرنے والے ہیں تو ان کو کیا کریں گے 5 کو. وہ جو 5 کام ہے نا وہ کرنٹ ویک سے موو ہو کے ہماری آج کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، ہماری آج کی لسٹ میں آ جائیں گے. دس از ون سورس. دوسری سورس ہے آر پریویس ڈیز، جو کل گزرا ہے نا اس دن کی ٹو ڈو لسٹ. یہاں سے کیا آئے گا؟ اگر کوئی کام انکمپلیٹ انفینشڈ رہ گیا تو ہم اس کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں. اگر وہ کام انفینشڈ ہے تو وہ کام وہاں سے یہاں پہ آ جانا چاہیے. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کام کو پلان کرتے ہیں لیکن جو ہے نا وہ کام سارے کے سارے اس دن پورے نہیں ہو پاتے. تو اگر وہ کام پورے نہ ہو پائیں اس دن، کوئی 1 یا 2 کام رہ جائیں انکمپلیٹ، تو وہ ہماری آج کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے اور وہ کام کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور تیسری جو سورس ہے ہماری وہ ہے جی کے بک. اس سے کیا آئے گا؟ جی کے بک سے کیا آئے گا؟ کون سے کام؟ یہ تو پوچھ رہا ہوں میں کون سا ہے آج کے دور میں جو یہ کہ ڈے اسٹارٹ ہو گیا بعد میں آپ کو کوئی کام بتائے کسی نے کرنے کے لیے، کب کرنے کا وہ آپ چیک کریں گے کہ جو ہے کب کرنا ہے. ہاں ماشاء اللہ بھائی. اگر آپ کا دن شروع ہو چکا ہے، جیسے اس وقت دن شروع ہو گیا، سپوز کریں کہ اس وقت غور سے سنیں میری بات، اگر اس وقت میرے پاس کوئی ایسا ٹو ڈو آئے جو مجھے کل کرنا ہو تو وہ ٹو ڈو میں کہاں لکھوں گا؟ جی کے بک میں. ایگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل تو وہ ناظم مجھ سے کہتے ہیں کہ سر آپ ایک کام کر لیں، کل آپ مجھے جو ہے نا وہ دوپہر میں اتنے بجے کال کر لیں تو میں آپ کو جو ہے نا وہ جو ہماری جو سلیپ مینجمنٹ کی ویڈیو ہے اور جو ویب پہ اپلوڈ ہوئی ہے اس کا پاسورڈ دے دوں گا. میں مجھے یاد نہیں ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو دے دوں گا، دوپہر میں کال کر لیجیے گا. اب یہ ٹو ڈو آ گیا کہ مجھے سپوز کریں کل ناظم کو کال کرنی ہے دوپہر میں 12 بجے. یہ ٹو ڈو میں اس وقت کہاں لکھوں گا؟ جی کے بک میں لکھوں گا. اور جی کے بک میری جو ہے نا وہ یہ بار رکھی ہوئی ہے بس. جب میرا کل کا دن شروع ہوگا صبح اور میں اپنے دن کی پلاننگ کروں گا اس وقت میری جی کے بک بھی کھلے گی. اس میں مجھے ٹو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ کال ناظم at 12 noon and ask about the password. یہ ٹو ڈو میرا جی کے بک سے ڈائریکٹ اس دن کی لسٹ میں چلا جائے گا. اور جب جی کے بک سے انفارمیشن اپنی اپنی جگہ پہ جائے گی تو رول کیا ہے کہ اس انفارمیشن کو یا تو آپ ڈسکارڈ کر دیں، پیج کو نکال دیں، یا آپ اس کو کراس کر دیں. جیسے زیادہ تر تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا کراس ہوا ہے. تو کراس ہونے کا مطلب یہ کہ یہ جو انفارمیشن لکھی گئی تھی یہاں پہ کمٹمنٹ تھا کہ یہاں سے موو ہو چکا اپنی جگہ پہ جا چکا. اگر کوئی چیز کٹی ہوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کراس نہیں ہوئی ہوئی ہے، ڈسکارڈ نہیں ہوئی. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ابھی میری جی کے بک میں ہے اور یہاں سے ابھی وہ گیا نہیں ہے اپنی اور جگہ. ٹھیک ہے. لیکن آئیڈیلی ہماری جی کے بک
سے انفارمیشن ہر روز ٹرانسفر ہونی چاہیے اپنی جگہ پہ، ہر روز. تو اگر ہر روز ٹرانسفر ہو جائے اور خدا نہ خاصا میری جی کے بک کہیں کھو بھی جائے یا کہیں بھول جاؤں گے، گر جائے، تو میری کتنی انفارمیشن لوز ہوگی؟ کتنے دن کی انفارمیشن ضائع ہوگی؟ میکسیمم ایک دن کی. اور میکسیمم ایک دن کی انفارمیشن میں جو ہے نا وہ 2 4 6 انٹریز ہوتی ہیں، اور وہ یوزلی ہماری شارٹ ٹرم میموری میں ہوتی ہیں. تو اگر میری 2 4 5 چیزیں ہیں جو کہ کھونے کی وجہ سے جو ہے نا میں بھول سکتا ہوں، اور میری شارٹ ٹرم میموری میں ہے، تو امیڈیٹلی جو ہے نا وہ دوسری جگہ بک لوں گا اور میں لکھ لوں گا. لیکن الحمدللہ 8 سال میں میری جی کے بک کبھی کھوئی نہیں، کبھی میں بھولا نہیں، کبھی چوری نہیں ہوئی. ہاں موبائل فون چوری ہوئے، موبائل فون چھینے، جی کے بک میں چلتی ہے، چوری ہوتی ہے. اور اس کی ایک اور بڑی اچھی بات ہے، پتہ کیا؟ اس کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. چارج 24 آور چارج رہتی ہے، تو میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں اس کے اندر. آپ نے سر سلیمان کا بھی دیکھی ہوگی، جی کے بک ہوتی ہے. تو پوائنٹ یہی سمجھ میں آ گیا ہماری آج کی لسٹ کیسے بنے گی. اس لیے میری ایک لسٹ بن رہی ہے، اس میں کسی نہ کسی دن میں وہ شامل ہوگا اور وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. نہیں، ان ٹو ڈو لسٹ کو آرگنائز آپ جی کے بک میں نہیں کریں گے. یہ بہت سوال ہے. یہ جو ٹو ڈو لسٹ ہے یہ آپ کی جی کے بک کا حصہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کوئی اور چھوٹا فولڈر بنا لیں اور اس میں ڈیوائڈر لگا لیں، اور اس کو آپ جو ہے نا وہ میسٹر، کرنٹ ایئر، کرنٹ منتھ، کرنٹ ویک اور ٹوڈے کا نام دیتے ہیں. پہنچ گیا؟ یا فولڈر بنا لیں. یا آپ کیا کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل میں کیا کرتا ہوں، میرا میسٹر، کرنٹ ایئر، کرنٹ منتھ اور کرنٹ ویک والے جو فولڈرز ہیں وہ میرے سے کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں، میں وہ مینول نہیں بناتا. ہاں جب میں شروع میں جب سسٹم سیکھا تھا نا تو میں نے اس کو تقریباً کوئی 1 سال تک مینول استعمال کیا تاکہ میرا ڈی ایم آر پکا ہو جائے، مجھے اس کی فنکشنالٹی کا اندازہ ہو جائے، مجھے اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہو جائے. اب میں کیا کرتا ہوں، اب میرے یہ سارے جو ہیں یہ چاروں سسٹم پہ ہوتے ہیں. تو سلیمان کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں سسٹم پہ. صرف جو ٹوڈے والا ہوتا ہے یہ ہم مینول ایک شیٹ پہ اپنے بنا لیتے ہیں. یہ پیپر شیٹ لی، اس میں جو آج کو لکھ لیے، اور شیٹ ساتھ چلتی ہے، زیادہ جا رہے ہیں ٹیبل باکس میں بیٹھے ہوئے تو آفس میں رکھی ہوئی ہے، یہ سامنے آپ نے اسکرین کر دیا اس کو، تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو. اچھا اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سسٹم ہے، میکینزم ہے، اس میں راکٹ سائنس ہے. اس کو کرنے کے لیے بہت کوئی جو ہے اسپیشل چیزیں نہیں کرنی پڑے گی. ویری سمپل. ہاں جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ میں موبائل استعمال کر لوں یا میں کوئی اور گیجٹ استعمال کروں، وہ استعمال کر لیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ اپنا ڈی ایم آر کریں، ڈیولپ کر لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر موبائل آپ کو یہ فنکشنالٹی نہیں دیتا. تیسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اس الیکٹرانک سسٹم کو نہ افورڈ کر سکتا. ٹھیک ہے، تو سسٹم آپ کا ہونا چاہیے. اگر آپ کو سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ آپ یوز کسی طرح سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو سسٹم یوز کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں اپنی زندگی سے کہ ہم کس طرح سے اس کو مینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اچھا اس کو کر لیں یار، اپنا اس کو ہٹا دیں میرے سامنے. ہاں کتنا فریکوینٹ کو ریویو کریں گے اس کو، مطلب ایئرلی لسٹ کو ہم سال میں، ہاں یہ ایئرلی لسٹ جو ہے وہ آپ کی کب ریویو ہونی چاہیے؟ آپ بتائیے. ہر منتھ ہونی چاہیے. جب آپ ہر مہینے اپنی پلاننگ کریں گے تو ایئر کی لسٹ ریویو ہوگی نا، ایئر سے نکل کے مہینے میں چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ کی ایئر والی لسٹ جو ہے نا وہ ریویو ہوگی ہر مہینے والی لسٹ ریویو ہوگی ہر ہفتے، ہفتے والی لسٹ ریویو ہوگی ہر روز. ہو گیا؟ اس کو سمجھ لیں. میرے پاس ایک فولڈر ہے، اس فولڈر کا نام ہے ماسٹر، ہے نا، ماسٹر ٹو ڈو لسٹ. اس ماسٹر کے اندر کچھ اور فولڈر ہیں. فار
ایگزامپل اس میں ایک فولڈر ہے, اس کا نام ہے بکس, جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل اس میں ایک فولڈر ہے, اس کا نام ہے ٹریننگز. فار ایگزامپل اس میں ایک فولڈر ہے, اس کا نام ہے ابراہیم, ایڈرسن. فار ایگزامپل اس میں ایک فولڈر ہے, اس کا نام ہے امی, مائی ٹو ڈوز ریلیٹڈ ٹو مائی مدر. فار ایگزامپل اس میں ایک فولڈر ہے, اس کا نام ہے آفیہ, مائی ڈاٹر. اس میں فولڈر ہے لمس کورس. اس میں فولڈر ہے آفس, کنسلٹنگ, ملٹیپل فولڈر ہے. اب اس میں کیا ہے, فار ایگزامپل یہ میرا بکس کا فولڈر ہے, اس میں کوئی, یہ ماسٹر ہے, اس میں کوئی 40 بکس کے نام لکھے ہوئے مثال دے, جو کہ مجھے ریکمینڈ کی جاتی ہیں, جو کہ مختلف جگہوں سے مجھے ریفرنس ملتا ہے, جو کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. کیا میں ساری 40 کتابیں آج پڑھ سکتا ہوں؟ آج ہی پڑھ سکتا کتاب. ہاں, اب جب میرا سال 2012 شروع ہوگا, یہ سال شروع ہوتا ہے تو کیا ہوگا, میں دیکھتا ہوں کہ یار مجھے اس میں سے اگر جو ہے نا وہ کرنٹ ایئر میں کتابیں پڑھنی ہیں تو کتنی پڑھنی ہے, میں اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہوں. کیا ہوگا صاحب, مثال کے طور پہ فار ایگزامپل میں مہینے میں 2 کتابیں یوزلی پڑھتا ہوں, تو کیا پڑھ لیتا ہوں. میں ٹھیک ہے یار, میں سال میں ٹارگٹ لگاتا ہوں, اوکے آئی ول ریڈ 25 بکس کرنٹ ایئر. میرا کرنٹ ایئر کا ٹو ڈو ہے کیا, 25 کتابیں مجھے سال میں پڑھنی ہے. ان 25 کتابوں میں نام آ جائیں گے, 25 بکس نہیں. آگے اب کیا ہوگا, اس میں سے کرنٹ منتھ, تو کرنٹ منتھ میں کیا آئے گا, سپوز 2 بکس. ہاں, چلو اس کو اور سمپل کر لیتے ہیں, 24. تو کیا آ گیا, اگر سال میں 24 پڑھنی تو مہینے میں 2 پڑھنی پڑے گی نا. 2 بکس آ گئی, اور ان 2 بکس کے نام آ گئے. یہ فردر بریک ڈاؤن ہو کے کہاں چلا جائے گا, کرنٹ ویک. تو ویک میں اب کیا ہوگا, ویک میں یہ ہو رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو 2 کتابیں میں نے چوز کی نا اس مہینے کے لیے, اس میں جو بک اے ہے اٹ کنسسٹ آف 350 پیجز, اور جو بک بی ہے اٹ کنسسٹ آف 400 پیجز. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پورے مہینے میں کتنے صفحے پڑھنے ہیں, ٹوٹل 750 پیجز مجھے مہینے میں پڑھنے ہیں, یعنی کہ 4 ویک سے پڑھنے ہیں. تو مجھے ایک ویک میں کتنے پڑھنا چاہیے, 450 ڈیوائڈ بائی 750 ڈیوائڈ بائی 4 ہاں 180 پیجز. اوکے, تقریباً 180 پیجز میرے آ رہے ویک میں. یہ میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ مجھے بک اے کے, اس میں سے جو ہے نا بک اے کے سپوز کریں جو ہے نا وہ
75 पेजेस होंगे और बुक बी के रिमेनिंग पेजेस जो होंगे वो बुक बी के होंगे, यानी कि 105। जी एक ही बुक पढ़ लो, क्यों नहीं? आप एक बुक पढ़ सकते हैं। मैं अपनी मैम मिसाल ले रहा हूँ, तो मत दीजिए। कभी मूड होता है ना एक सब्जेक्ट पढ़ने का, कभी मूड होता नहीं यार अभी वो काफी पढ़ ले, और दूसरी चीज पढ़ लेते हैं। तो अपना टेस्ट चेंज करने के लिए हम जो है ना क्लास चेंज करते रहते हैं। और यहां से पेपर निकल के आया टुडे। तो भाई अगर मुझे बुक ए के 75 पेजेस पढ़ने हैं पूरे वीक में, तो दिन में कितने पढ़ना होंगे? हाँ 9.7 गुड। तो दिन में क्या आया? फॉर बुक ए 11 पेजेस, फॉर बुक बी maybe सॉरी इसके आएंगे 7 और राइट का 7 तो हो जाएगा 15 पेजेस टोटल पढ़ना। 26 पेजेस की रीडिंग करनी है। 26 पेज की रीडिंग करने में क्या टाइम लगेगा आपके? अगर मैं एवरेज रीडिंग भी करूं और एवरेज साइज बुक हो, हाँ 25 पेज पढ़ने में 2 घंटे। स्केड्यूल पे डिपेंड है। हाँ एक पेज हाँ। तो मुझे ये काम करने के लिए चाहिए होते हैं 30 मिनट्स। ये आधे घंटे का टू है, तो भाई 24 घंटे में आधा घंटा निकल सकता है मोदी साहब? क्या है? ठीक हो सकता है कि आपकी स्पीड स्लो हो, आपको ज्यादा टाइम लगे। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ आपको। यूजुअली आई डू नॉट नीड टू प्लान फॉर दिस 30 मिनट। यूजुअली आई डोंट नीड टू प्लान। क्यों? इसलिए कि मुझे बफर में टाइम मिल जाता है। मुझे तो बफर में ही इतना टाइम मिल जाता है जिसमें मेरी रीडिंग हो जाती है। मुझे रीडिंग के अलग से टाइम एलोकेट करने की जरूरत नहीं। बताने का मकसद क्या है? मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर आप प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, आपका कोई भी टू डू नहीं रहेगा। कोई टू डू जो है ना वो रहेगा नहीं। अगर मेरे पास अपने फादर के रोल में अपने बच्चे के लिए यूएसवी बना हुआ है, तो वो यूएसवी मुझे टू डू देता है फॉर द ईयर, फॉर द मंथ, फॉर द वीक, फॉर द डे। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में जो मेरा अपने बेटे फादर के रोल में जो टू डू आया हुआ है, वो टू डू ये आया है कि मैंने आज शाम को कॉल करके अपने तीनों बच्चों से बात करनी है और उनसे मुझे अपडेट देनी है कि उन्होंने आज क्या किया। यानी स्कूल गए तो स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ाई की, कल जो है रात में सोने से पहले कौन सी स्टोरी मामा ने सुनाई थी या जो है ना वो दादी ने सुनाई थी, इसका मुझे अपडेट लेना है। दैट्स इट, सिंपल टू डू। हाँ, अब मैं घर जाने के बाद टू डू चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कभी टू डू ये आता है कि आज शाम मुझे बच्चों को लेके पार्क जाना है, आज शाम मुझे अपने बच्चे के साथ जो है ना कोई डिस्कशन स्टार्ट करनी है। अम्मी फॉर एग्जाम्पल मेरी अम्मी का एक मेरा बेटे का रोल है, सन का रोल है, उसमें यूएसपी टू आते निकल के। फॉर एग्जाम्पल माई मॉम इज हाइपरटेंसिव, माई मॉम इज डायबिटिक, माई मॉम इज हैविंग आई प्रॉब्लम्स। तो हम टू है क्या उनकी जो है वो नवंबर के एंड में खत्म हो रही थी, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आई हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर हर सेल्फ विद एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मैं जाऊंगा, मेरे वीक में वो आया हुआ है कि मुझे डॉक्टर साहब को कॉल करनी है, मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है, और जिस दिन अपॉइंटमेंट लेगी उस दिन अम्मी को लेकर मैंने डॉक्टर के पास जाना है। अगर मैं ये ना लिखूं, आई कैन अश्योर यू दैट आई विल फॉरगेट। और उस दिन ख्याल आएगा जिस अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, आंख में इंफेक्शन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसलिए अम्मी इज ओल्ड, शी इज ओल्ड, शी इज वीक, शी इज सिक। तो वो तो टू डूज मुझे करने ना, समझ गया? So now you will understand how important it is to follow the system.
چاہے وہ میرے پرسنل لائف ہو, چاہے وہ میری جو ہے نا وہ ریڈنگ ہو, چاہے وہ میری ٹریننگ ہو, چاہے وہ میرا ٹریول ہو. جو ٹریول جب ہم کرتے ہیں, یہ بات کہہ کے آپ سیشن ختم کریں گے, جب ہم ٹریول کرتا ہوں ہماری ٹریول کی چیک لسٹ بنی ہوئی. کیا ٹریول کرتے ہوئے آپ کو کون کون سی چیزوں چاہیے ہوتی ہیں, ان کا آپ نکلنے سے پہلے چیک لسٹ. یہ ہم نے زندگی میں چھوٹے کھا کے سیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں کیا دیکھا, یہ دفعہ میں نے دیکھا یہ صاحب ایئرپورٹ پہ تھے, مجھ سے پیچھے لائن میں لگے ہوئے. تو ہم ان ہوئے, چیکنگ جب ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ٹکٹ دیکھتے ہیں, ٹکٹ دیکھے ہوئے نا, ہو گئے سامان جو ہے نا اسکینر سے پاس ہوا, وہ خود اسکینر سے پاس ہوئے, آئے, انہوں نے اپنا سامان جو ہے وہ اٹھایا, ٹرالی پہ رکھا, اور وہ چیک ان کاؤنٹر پہ پہنچ گئے. جو چیک ان کاؤنٹر پہ پہنچے اور انہوں نے ٹکٹ دیا اس کو کاؤنٹر کے اوپر بورڈنگ پاس کے لیے, تو اس نے کہا کہ سر یہ اپنا پاسپورٹ. انہوں نے جو ہے نا اچھا, انہوں نے جیب آتا تھا پاسپورٹ کیا, اور بہت گھبرائے ہوئے, بہت پریشان. تو میں نے کیا ہو گیا سر, میرا پاسپورٹ نہیں ہے. میں نے کہا چیک کر لیں کہ وہاں تو نہیں بھول کے آ گیا. اسکینر کے اوپر وہ کبھی وہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں بیسکٹ, کہتے ہیں موبائل فون رکھتے ہیں اس میں, یہ رکھتے رکھتے ہیں. ہم سب بھول گیا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بندہ Q1 میں ہے, Q1 ایکسٹریم Q1. واپس اسکینر پہ گئے, پاسپورٹ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں بھولے. واپس آئے اور لٹرلی ہی ہیز پسینہ آیا ہے, اور پاسپورٹ کہاں بھول گیا, کہاں ہے پاسپورٹ, کیا تو نہیں دیا. میں نے ادھر ادھر دیکھا, میں نے کہا سر آپ کو یہ نہیں بھول گیا پاسپورٹ. تو سر کیا آپ پیسے دے رہے ہیں؟ نہیں گھر سے میں نے لیا تھا. میں نے چیک کر لیں, میں نے کہا تو کال کر لیں گھر میں. اب وہ موبائل میں نکالا نا, اب ان کے لٹرلی پہ ہاتھ نہیں کر کے, ہاتھ کہاں پہ کرتے, کیونکہ جب آپ Q1 میں ہوتے ہیں تو آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں. وہ اسٹریس وغیرہ آتا ہے, کارٹیسول, ایڈرینالین سب اپنا کام کرے. وہاں انہوں نے نمبر بلایا تو فون کیا, اور جب انہوں نے گھر فون کیا, ان کی وائف تھی اپنی بچی کی, جس سے انہوں نے کہا, بچی کمرے میں گئی, اس نے جا کے دیکھا, اس نے کہا بابا آپ کا پاسپورٹ تو یہاں پہ رکھا ہوا ہے سائڈ بورڈ پہ. اب تو کیا کروں, گھر تو میرا جو نا آدھا گھنٹہ ڈوبا, ڈرائیور بھی چھوڑ کے میں نے کام کیا, ڈرائیور کو کال کرا, اس کو کیا فوراً گھر جائے, پاسپورٹ لے کے واپس آئے. میں نے کہا ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ایمریٹس والوں سے کہ جو ہے نا وہ آپ کا ویٹ کر لیں اور کاؤنٹر کلوز نہ کریں آدھا گھنٹہ کریں. تو میں اپنی چیکنگ کرا چکا تھا, تو میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا, کیونکہ وہ اتنا پریشان تھا نا بندہ. میں نے کہا کہ اس کو سپورٹ کر دو. تو میں نے پھر وہ کاؤنٹر پہ جا کے میں نے کہا کہ کیونکہ میں بہت ٹریول کرتا ہوں, تو کاؤنٹر پہ اکثر لوگ مجھے بٹھاتے ہیں ٹریول کرتے کرتے 5 سال سے. تو میں نے کہا بھول گئے ہیں آپ جو ہے نا تھوڑا سپورٹ کرتے ہیں. ایسے بات انٹرنیشنل فلائٹ ہے, اور جو ہے نا وہ ان کی میٹنگز ہوگی, کمٹمنٹس ہوں گی, تو پریشان ہو رہے ہیں, تو آپ پلیز تھوڑا سا ویٹ کر لیں, ان کے گھر سے پاسپورٹ آ رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جو ہم ویٹ تو کر لیں گے, لیکن ہم جو ہے وہ ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے کاؤنٹر کلوز کرنا ہوتا ہے, کہ فلائٹ ٹائم میں ڈپارٹ ہونی ہے, پانا ہونا ہے, ڈھمکانا ہونا ہے. میں دیکھ لیں آپ 15 منٹ ایکسٹرا دے دیجیے گا ان کو, کہنے کہ ہاں ٹھیک ہے چلے 15-20 منٹ ایکسٹرا بھی ہو جائیں گے, ہم ان کو کر دیں گے, مگر میک شیور کہ 15 منٹ زیادہ نہ ہو, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں شیٹ کلوز کرنی ہوتی ہے, اور ہمیں جو ہے نا وہ سول ایویشن اتھارٹی کو اپنی وہ دینی ہوتی ہے لسٹ فلائی ہونے سے پہلے, کیونکہ پروسیجر ہے. اور ڈرائیور کو فون کیا, ڈرائیور گیا, آیا, مگر وہ پاسپورٹ ان کا ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا, اور ان کی فلائٹ مس ہو گئی. اور ہم ان کو قابض کر کے جہاز میں جا رہے تھے, وہ گھر جا رہے, اس لیے کہ ہم جائیں گے باہر, اور وہ جو فلائٹ چینج ہوگی, اس کے پیسے بھی خرچ ہوں گے, پتہ نہیں اگلی فلائٹ پہ سیٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی, مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کے جو ہے نا وہ کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کے پاس ایک چیک لسٹ ہوتی ٹریول کے رولز کی, تو گھر میں نکلنے سے پہلے چیک کر لیتے, یہ غلطی نہ ہوتی. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ نے یہ سمجھ لیا. اب آپ کا کام کیا ہے, آپ نے جو GK بک میں اپنے ٹول لکھے تھے, اگلی کلاس میں جب آپ آئیں گے تو آپ نے ان تمام ٹولز کو ان 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا ہے, یعنی ایک دفعہ 5 لسٹیں اپنی لے کر آئیں گے جس میں آپ کے ٹولز آنے چاہیے. تھینک یو ویری مچ.